अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने सूरत अल-अनकबूत के 6 रुकू की तिलावत समाअत फरमाई। अब इसका तर्जुमा और तफसीर की जाना बढ़ते हैं। आप फरमाइए, काफी है अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह। वो जानता है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। और वो लोग जो ईमान लाए हैं बातिल पर और इनकार करते हैं अल्लाह ताला का, वही लोग घाटे में हैं। वो आपसे जल्दी अजाब नाजिल होने का मुतालबा करते हैं, और अगर मियाद मुकर्रर ना होती तो आ जाता उन पर अजाब, और अपने वक्त पर वो इन पर अचानक आएगा और इन्हें होश तक ना होगा। वो आपसे जल्दी अजाब लाने का मुतालबा करते हैं, जरा सी देर है, जहन्नम यकीनन घेर लेगा इन काफिरों को। जिस दिन ढांप लेगा उन्हें अजाब उनके ऊपर से और उनके पांव के नीचे से, और अल्लाह ताला फरमाएगा, लो अब चखो अपने करतूतों का मजा। ऐ मेरे बंदो जो ईमान ले आए हो, मेरी जमीन बड़ी कुशादा है, सो मेरी ही तुम इबादत किया करो। हर एक मौत का मजा चखने वाला है, फिर हमारी तरफ ही तुम लौटाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें हम ठहराएंगे जन्नत के बाला खानों में, रवा होंगी जिनके नीचे नहरें, और वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। कितना उम्दा सिला है नेक काम करने वालों का, वो जिन्होंने हर हाल में सब्र किया और अपने रब पर भरोसा किए हुए हैं। और कितने ही जमीन पर चलने वाले हैं जो उठाए नहीं फिरते अपना रिस्क। अल्लाह ताला रिस्क देता है इन्हें भी और तुम्हें भी, और वो सब बातें सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। ओ हबीब, अगर आप पूछें इन मुशरिकों से, किसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, और किसने फर्मा बरदार बना दिया है सूरज और चांद को, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। फिर वो कहाँ तौहीद से फेरे जाते हैं। अल्लाह ताला कुशादा करता है रिज़्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों से, और तंग करता है जिसके लिए चाहता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। और अगर आप पूछें उनसे कि किसने उतारा आसमान से पानी, फिर जिंदा कर दिया इसके साथ जमीन को इसके बंजर बन जाने के बाद, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। आप फरमाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, हक वाज़े हो गया, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। सदक़ल्लाह। जी प्यारे भाईजान, इस रुकू पाक के आगाज में वही तसलसल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलसल इनकार पे कुफार जो है वो बज़िद थे, और आपसे मुख्तलिफ निशानियां और मोजज़ात का मुतालबा करते थे। इस पे अल्लाह पाक एक बार फिर उनको फरमा रहे हैं कि इनसे फरमाइए कि अल्लाह ही आपके और मेरे दरमियान का गवाह काफी है। हकीकत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल हर साल उनको तबलीग दीन के लिए दावत देना, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाना, और आपकी अपनी ज़ाहिरी जिंदगी जो उनके सामने रही, आपके तरीक़ेकार, अक़वाल, आपका लोगों के साथ जो भी मामलात करना, आपकी पाकीज़गी, हर किस्म के मौज़ात, पैदाइश से लेके पैदाइश से पहले से और पैदाइश से आपकी ज़ाहिरी हयात मुबारका में सब उनके सामने थे। लेकिन वो फिर भी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए आपसे बार बार मुतालबा करते थे कि कोई और निशानियां हमें दिखाई जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको आप फरमा दें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, वो सब कुछ जानने और सुनने वाला है। क्योंकि जिनके दिलों पे मोहर लग चुकी थी, उन पे अल्लाह ताला ने उनको आपकी पहचान और आपकी बातों पे अमल करना, और अल्लाह ने उनको पसंद ही नहीं फरमाया कि वो मेरे बंदे बने या मेरे अहकामात पे चलें। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नहीं मानेंगे, आपसे झगड़ा करते हैं। आप इनसे फरमा दें कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, वो आसमानों और जमीनों को जानने वाला है। इसके बावजूद वो जो लोग ईमान लाए बातिल पर और इनकार करते रहे अल्लाह ताला का, वही घाटे में। अल्लाह पाक ने उनकी ये निशानी भी बता दी कि ये आखिरत में और दुनिया में घाटे का सौदा कर बैठे हैं।
اصل فائدہ، اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر لیا، اللہ کے احکامات ماننے کا اقرار کر لیا۔ در حقیقت انہوں نے رسالت ما صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کو کہ عذاب نازل کریں یا عذاب کا مطالبہ کریں، اور اللہ پاک نے کافی آیات اس بارے میں نازل فرمائیں۔ یہ نفس کی وسط بری ترین حالت کے اللہ پاک نے ایک تعارف کرایا ہے کہ بندہ ہوتے ہوئے ایسے کریم رب سے جس سے صرف اس کا فضل، کرم اور اس کا رحم اور رحمت طلب کرنی چاہیے، یہ شیطان کے بہکاوے میں نفس کی اتنی شدید گراوٹ میں مبتلا ہو گئے، جس کا واحد جو ان کے ساتھ معاملہ تھا وہ یہ تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ جب آپ سے نہیں مانتے تھے، آپ کو نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، تو جو پورا پروسیس اللہ نے اتنے انبیاء کے ذریعے نازل فرمایا تزکیہ نفس کا، یہ اس پروسیس میں نہیں آئے، اور شیطان اپنے اتنے عروج میں اور اتنے شیطان اپنے مطلب بلند ہو گیا اپنے عقائد میں کہ وہ اللہ پاک سے ہی الٹا عذاب کا مطالبہ کر رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان پہ رحمت ہی ہے کہ اس امت پہ جو عذاب ہے وہ آخرت میں اللہ پاک نے رکھا کہ جزا اور سزا کا فیصلہ آخرت میں کریں گے۔ یہ جو جلدی کر رہے ہیں انہیں فرمائیے کہ اللہ کے ہاں نیک مال کا بھی اجر ہے اور برے مال کا بھی اجر ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں۔ حضرت ایک نئے صحابی پاک مطلب اسلام قبول فرمایا، اور ان کی جو تربیت تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذمہ لگائی۔ تو کچھ دن وہ صحابی تشریف لاتے رہے، اس کے بعد وہ پھر نظر نہ آئے مسجد میں نماز میں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے صحابی وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو ان کو بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کو تو کہا تھا کہ آپ نے دین کی تعلیم لینی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل میں دین کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اندازہ ہوا؟ انہوں نے کہا جب مجھے یہ پتا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر دے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی جو ہے وہ اس کی سزا ہوگی، تو مجھے اپنے دین کی کچھ سمجھ وہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے کیا مال کرنے ہیں اور کیا مال میں نے نہیں کرنے۔ باقی جس طرح کل بھائی جان نے بھی فرمایا کہ وہ جس طرح تزکیہ نفس کا پروسیس آگے چلتا جاتا ہے، پیورٹی آتی جاتی ہے اور نفس کے جو غلبہ ہے اس سے آزادی ملتی جاتی ہے، تو بندے سے خود بخود اچھے اعمال سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ بندے کا ہے وہ صرف رحم اور کرم اور فضل مانگنے کا ہے۔ کبھی آج کے دور میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ برائیوں میں لتھڑا ہو یا وہ رشوت خور ہو یا کسی ایسی اخلاقی پستی کا شکار ہو کہ اس کو اگر اس کی وجہ سے کوئی بیماری یا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو شیطان اکثر اس کو یہی کہتا ہے کہ اگر تم غلط راستے پہ ہوتے تو اب تک تمہیں کوئی نہ کوئی پریشانی آ چکی ہوتی۔ تو دوسرا یہ کہ کبھی ہٹ درمی میں اتنا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا اور اس کو بندہ یہ تھوڑا ریئلائز کروا دے کہ یہ اللہ کی مخالفت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات، تو اکثر شیطان کے بہکاوے میں لوگ یہاں تک کہنے پہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو مطلب ہوگا ہمارے ساتھ، وہ اس کے اوپر سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جن کو اللہ پاک نے عطا کی ہوتی ہے بصیرت، ان کے ذمے صرف سیدھا سیدھا پیغام سنا دینا اور دعوت حق دیتے رہنا ہے۔ باقی اللہ پاک نے جب دل موڑنے ہیں وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان کو موڑ دے گا۔ تو یہاں پہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی لوگ گھاٹے میں جو باطل کے اوپر ڈٹ کے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ بین ہی اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہر لمحے، ہر سانس کی جو ان کی جنگ تھی اس پہ انہوں نے باطل کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا، اس کی تقسیم کا اقرار کیا۔ اس نے جو حالات وارد کیے، جس طرح سے اس نے بندے کو رکھنا چاہا، جس طرح سے اس کے فائنینشیل سیٹ اپ کیے، تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ ایمان لانا، وہ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ تو وہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے جو تزکیہ نفس پا جائیں گے اور ایسی حالت میں اپنے رب کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے آگے یہاں پہ ایک
آیت پاک ہے، میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو. اس اور ساتھ ہی ہے کہ ہر ایک موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے نیک عمل کیا اور ان کو ہم جنت میں ٹھہرائیں گے بالا خانوں میں. اس کا تسلسل ہے انہی آیات کا کہ جب یہاں پہ جو شان نزول ہے اس میں یہ ہے کہ جو شروع میں مسلمان کلمہ حق کے اوپر آمین جنہوں نے فرمایا اور ان کو یہ دولت ایمان کی نصیب ہوئی، ان کی عبادت کرنا، ان کا روزگار کمانا، ان کا معاشرت ساری کفار نے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ لوگ تلاوت کلام نہیں کر پاتے تھے، عبادت نہیں کر پاتے تھے، اور ان کے ساتھ لوگ روزگار کے معاملات بھی نہیں کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ایک ڈھارس بندائی کیا، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وہ کشادہ ہے، اگر یہاں پہ تمہارے ساتھ معاملات نہیں ہوتے تو میری عبادت نہیں کر پاتے، تو آپ ہجرت فرما لیں، ہجرت کر لیں، اور میری زمین وہ کشادہ ہے، آپ جہاں پہ بھی جائیں گے وہیں پہ میں ہی آپ کا کارساز اور سارے معاملات کو پورا کرنے والا ہوں. اس لیے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ میری زمین میں ہجرت کر جائیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میری عبادت یعنی میں کفار آسانی وہ ہے وہاں مطلب پہ آسانی کریں. ظلم و ستم کرتے تھے نا، تو مسلمان پھر جو ہے وہ عبادت جو کرتے تھے وہ ڈاک چھپ کے کرتے تھے. تو پھر اللہ پاک نے اس لیے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس لیے یہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ اگر حالات سازگار نہیں ہے تو پھر. لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ بندہ اپنے ہر چیز چھوڑ کے اپنا گھر بار کاروبار، یہ یعنی اللہ پاک بندے کو ماسوا سے جدا کرنے کے لیے کیا کیا امتحانات لیتا ہے، یعنی اس کو ہر چیز سے جدا کر کے اپنا بناتا ہے. تو یہ بڑے بندے کے لیے سب سے بڑے سیکورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مکان، اس کا کاروبار، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کتنا بڑا اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں کہ وہ اپنے عزیز و قارب کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، اپنے مکان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ایک ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں اس کا کوئی بھی نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی آسرا ہوگا سوائے اللہ پاک کے. تو اللہ پاک بندے کو ہر طرح کے پروسیس سے گزارتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف ایک ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر میں جو ہے میرے وصال تک وہ پہنچ جائے گا. ایسے ہی بندے کو آج بھی مختلف صورتوں سے گزارا جاتا ہے. تو اس کا اللہ پاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جن چیزوں میں دل لگاتا ہے ان سے دل نکال کے فقط میرا ہی ہو کے رہے. یہی اصل اس کا پیچھے راز ہوتا ہے. تو یہ امتحان حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو مسلسل امتحانات میں رکھتا ہے. وہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ ان کا دل جو ہے ہمیشہ اللہ پاک کی جانب لگا رہے، وہ دنیا کی طرف مائل ہی نہ ہو. چلیں آگے. جی بے شک صحیح. یہاں پہ جی پھر اللہ پاک نے ایک اور بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں. یہ بھی صحیح جس طرح اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں اور جو کرم نوازیاں ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے لیول اور مرتبے کے حساب سے ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. یہاں پہ جو بالا خانوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، یہ جب اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے عزیز و قارب، اور وہاں پہ کھانا اور باقی معاملات کی بھی فکر تھی کہ وہاں پہ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے، تو اللہ پاک اسی کی ڈھارس بندھاتے ہوئے ایک تو ان کو موت کی یاد دلا رہے ہیں کہ ہر حالت کے بعد موت آنی ہے. ہر ایک کو، چاہے وہ میری بندگی میں اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہو یا مخالفت میں زندگی گزار دے، اس نے آخر کار آنا میرے پاس ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل بستگی کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت میں بالا خانوں کا اہتمام کیا ہے. وہ بالا خانوں کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک اس میں مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالا خانے کی یہ آیت فرمائی تو وہاں پہ ایک عرابی جو ہے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے اور یہ کس طرح کے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شیشے کے ہوں گے، اندر والے لوگ باہر والوں کو دیکھ سکیں گے، باہر والے اندر والوں کو دیکھ سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ملیں گے جن کی گفتگو پاکیزہ ہوگی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی گفتگو کو پاکیزہ رکھا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور روزہ رکھا، ہمیشہ روزہ رکھا، اور آدھی رات کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ بالا خانہ.
لیکن وہاں بالا خانوں میں بھی اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار اور زیارت ہوگی کہ یعنی وہ جنتیوں کے کریکٹر انسان بتائے ہیں نا کہ وہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے. عقیدہ گفتگو کیا ہے, جو صرف اللہ کی بارے میں گفتگو کریں گے, بات سمجھ گے نا. تو وہ پھر جب بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے کریکٹرز اللہ والوں کے بندوں میں موجود ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو بھی صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں, بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں, فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں, خود بھوکا رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارے کریکٹرز اللہ پاک کی توفیق سے اس کے بندوں میں پھر آ جاتے ہیں. جی 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 جی. اس کے آگے ارشاد پاک ہے کہ اور جنہوں نے کتنا ہی عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا, اور جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں, اور کتنے ہی زمین پر چلتے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی, اور وہ سب باتیں سننے والا اور سب جاننے والا ہے. اس میں صحیح بہت خوبصورت کہ اللہ پاک جو ہے نافرمانوں کو بھی رزق میں یہ اصل میں آیت پاک رکاوٹ نہیں کرتا. وہ کہی مالک گئی ہے, خالق ہے, نہیں. اس کو اس اچھا آیت پاک لگتا کا ہے. منظر بھی دیکھیں نا. وہ یہ پس منظر یہ تھا کہ وہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم یہاں سے ہجرت کر دیں گے تو یہاں سے ہمارا کاروبار ہے, سارا کچھ ہے, تو ایک نئی جگہ پہ جائیں گے, نہ تو ہمیں کوئی جاننے والا ہوگا, نہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہوگا, نہ کوئی ہمارا کاروبار ہوگا, تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کیسی کیسی بندے کی آزمائشیں آتی ہیں, لیکن وہ پھر اللہ پاک نے آقا دو علیہ وسلم کی محبت میں ان کے دلوں کو کیسا مضبوط کیا, کہ اس بارے میں اشارہ کیا گیا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے, اگر میں جانوروں کو رزق دیتا ہوں یا جو لوگ کچھ بھی رزق اکٹھا نہیں کر سکتے اگلے دن وہ پھر روٹی کھاتے ہیں, تو ان کو اگر میں دے دیتا ہوں ایسے مطلب جو مخلوقات ہیں, تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت پاک اس بارے میں اصل میں کہی گئی ہے. لیکن یہ سارے امتحانات انسانی وجود کے ہیں کہ ان کے ڈیولپمنٹل فیزز سے ان کو گزارا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کا آسرا سے چھوڑ کر صرف اللہ کا آسرا ہی اختیار کرنا. جی یہ مطلب اس کا مطلب پس منظر تھا نا آیت پاک کا, کہ وہ صحابہ نے سوال کیا تھا, تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے, اور رزق کی ہاں آپ جی جو ہے وہ فکر نہ کرو, رزق دینے والا میں ہوں. آگے چلیں. ہاں جی بالکل جی. ہاں جی ہاں جی. تو اس کے آگے سے ہی ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے, اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. بے شک اللہ پاک کی جو صحیح تقسیم ہے رزق کے معاملے میں, اور رزق کے کئی جہتیں ہیں, کئی طرح کے رزق ہیں, جس میں اولاد بھی ہے, صحت بھی ہے, اچھے ہمسائے, دوست, والدین, زندگی, صحت, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے, اور اللہ پہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تقسیم پہ بھی بندہ جو ہے وہ ایمان رکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح اس میں جو آج کے دور میں سمجھ آتی ہے کہ اگر کہیں ہمیں جاب کے دوران یا کسی اور معاملے میں اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے, تو اس میں بندے کو یہ بھی حوصلہ ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر کوئی ایسا سٹیپ لے جاتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ کوئی معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے, فائنینشیل گڑبڑ ہو جائیں گی, یا کوئی جاب ایسی پرابلم میں آ جائے گی, تو قطعاً اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کارساز ہوں, میں رزق دینے والا ہوں. اگر میرے راستے پہ چلنے پہ کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ اپنے لیے ایسا راستہ منتخب کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ میری خوشنودی کو بھی مد نظر رکھیں اور پرائرٹی پہ رکھیں. یہ جھٹکے بندے کو نا تب بھی لگتے ہیں. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ماسوا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف دوبارہ لانے کے لیے تو اس کو یہ جھٹکا دیا جاتا ہے. یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقام کو پہلے سے بلند کرنے کے لیے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے نوکری وغیرہ کی پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ یہ جب نئی نوکری ہے تو اس پہ تان و تشنی ہوگی, رشتہ دار احباب اس کو تنگ کریں گے, یا اس پہ جو کرائسس آئیں گے تو وہ کیسے اس فیز میں سے گزرتا ہے, کو میرا ہی ہو کے رہتا ہے تاکہ وہ میرے انعام کا حقدار بن جائے. تو یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا میں زیادہ کھپ گیا ہے تو اس کو دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یا رجوع کرانے کے لیے اللہ پاک ایسے کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقام کو پہلے سے بھی زیادہ بلند کرنے کے لیے اللہ پاک اس کو اس طرح کے امتحانات سے گزارتے ہیں. جی جی صحیح. میں اس
اس پوائنٹ پہ صحیح اپنے گزارشات کو مکمل کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عارضی عطا فرمائی ہے، ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی ان سانسوں میں اللہ پاک کو راضی کر لیں، تو اس میں ہر ایک کا جو ہے وہ آخرت اور دنیا سنور جاتی ہے۔ باقی معاملات جو دنیاوی ہیں وہ اللہ نے طے کر دیے ہوئے ہیں، بندے کو اس کے اوپر آمین کہنا چاہیے۔ جس طرح حضرت علی پاک کا بہت اچھا ارشاد پاک ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز عطا کی جائے تو تم اس کا شکر گزار رہو، اور اگر کوئی چیز لے لی جائے تو اس میں سے حکمتیں تلاش کرو۔ تو اس تناظر میں اگر زندگی میں کوئی تکلیف یا آزمائش، جس کو ظاہری طور پر ہم تکلیف یا آزمائش کہتے ہیں، تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہوگا، رجوع میں ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ تکلیف اور آزمائش بھی نعمت بن جائے گی، اور بندے کے درجات کو اور مقام کو اور بلند فرمائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ پسندیدہ فرمائے گی۔ اس لیے دنیاوی لحاظ سے آنے والی تکالیف کو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اپنا ایک خاص مقصد لے کے آتی ہیں اور بندے کو مرتبہ اور مقام سے نوازتی ہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ چلیں خیر۔ ماشاء اللہ، میرا 6:15 تو نہیں اشراق کی نہیں ہوتی۔